अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैम उर्दू ऑनलाइन उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू मिर्ज़ा दाग दहलवी की शायरी है। सबसे पहले उनकी सवाने हयात के बारे में हम जानते हैं। मिर्ज़ा दाग दहलवी की सवाने हयात बहुत मुख्तसर है। मुख्तसर यहाँ पर उनकी सवाने हयात को बयान किया जाएगा। मिर्ज़ा दाग दहलवी 25 मई 1831 ईस्वी में दहली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम नवाब शमसुद्दीन था, जो लोहारो ख़ानदान के चश्म चिराग थे। इनकी वालिदा का नाम छोटी बेगम था। दाग जब 6 बरस के थे तब इनकी वालिद का इंतकाल हुआ और इनकी वालिदा ने लोहारो ख़ानदान के आखिरी मुग़ल कारज़ात बादशाह बहादुर शाह सफ़र के जानशी मिर्ज़ा फ़खरू से अक़द कर लिया और मिर्ज़ा दाग दहलवी की किस्मत यूँ खुली कि आप भी अपनी वालिदा के हमदर्द लाल किला आकर, जहाँ आपकी परवरिश पर एज शहजादों की तरह हुई। शेर सुखन दाग के खून में रचा बसा हुआ था। तारीख के औराक हमें ये बताते हैं कि इनकी वालदा छोटी बेगम की जितनी भी औलादें पैदा हुई वो सब की सब शायर थीं। दाग जब 10 या 11 साल के हुए तो इन्होंने नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता के मुशायरे में अपनी मशहूर ज़माना गज़ल पढ़ी। उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ उस वक्त लाल किला में मौजूद थे, लिहाजा दाग को भी इनकी शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ। दाग ने दहली की ज़ुबान लाल किला के हरम शहजादे शहजादियों की सोहबत से सीखी और इब्राहिम ज़ौक़ से दाग दहलवी ने ज़ुबान के कवायद और सुकून के मफाहिम सीखे। इब्राहिम ज़ौक़ दाग की ज़िंदगी गर्दिश मदाम की सूरत रही। पहले ननिहाल, फिर लाल किला, फिर रामपुर और आखिर में हैदराबाद दक्कन गए जा बसे। हैदराबाद दक्कन में दाग की वफ़ात 14 फरवरी 1905 में हुई। मिर्ज़ा दाग दहलवी की शायराना खसूसियात जानने के बाद मिर्ज़ा दाग दहलवी की हालात ज़िंदगी को जानने के बाद अब हम इनके नज़रिया फ़न की बात करेंगे कि मिर्ज़ा दाग दहलवी का शायरी का उससे पहले इनकी शायरी का पस मंज़र जानेंगे कि मिर्ज़ा दाग दहलवी की शायरी का पस मंज़र क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके नज़रिया फ़न पर। आइए पस मंज़र की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा दाग दहलवी की जो शायरी का पस मंज़र है वो मिर्ज़ा दाग दहलवी जिस तरह दहली में पैदा हुए, यहीं इनकी परवरिश हुई। इन्होंने अपनी जवानी के दिन यहीं गुजारे। यहीं इन्हें वो माहौल मिला जिससे इनकी शायरी फली फूली। दाग की ज़िंदगी मुख्तलिफ नशीब व फराज से गुजरी। इन्हीं नशीब व फराज से गुजरते हुए इनकी शायरी तैयार हुई। दाग का ज़माना हिंदुस्तान में इंतशार का ज़माना है। मुगलिया सल्तनत के मजबूत ममाद गिरकर तबाह हो चुके थे। अंदरूनी और बैरूनी हमलों ने ज़माने में इंतशार फैला रखा था और सबसे अहम और ख़ास के अब यहाँ हुक्मरान अंग्रेज़ था। मुग़ल बादशाह महज नाम का तख्तनशीन था, जिसके पास करने के लिए हुकूमत नहीं थी। लिहाजा ऐसे में जिस शय को जिला मिली वो ऐशो निशात और शायरी थी। तवाइफ इस मुआशरे का एक अहम हिस्सा थी। नफ्स परस्ती का दौर दौरा था। मजहब की सूरत हाल भी ख़राब थी, तो हम परस्ती अपने अरूज पर थी। नमाजी के दिल में दुनियावी बुत समाये हुए थे। दाग 14 साल की उम्र में इस दौर की तहजीब के मरकज़ लाल किला पहुँच गए, जहाँ इन्होंने वो सब किया जो इस दौर का एक शरीफ नौजवान किया करता था। इस दौर के अजीम शायर लाल किला में मौजूद थे। दाग की तरबियत शहजादों की सी हुई शायरी दाग की फितरत में थी। मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द हुए। लाल किला इस वक्त क्या था, इसे जमील जालबी साहब ने इन लफ्ज़ों में बयान किया है। इस दौर में लाल किला एक बड़ा सा संदूकचा था, जिसमें मुगल तहजीब और इसका माजी और हाल बंद था। हुक्मरानी खत्म हो चुकी थी, मगर शाही काटीम नाम खस्तगी के साथ अब भी बाकी था। इस माहौल में दाग की भी परवरिश हुई। जैसा हमने पहले अर्ज किया, दाग को वो सब कुछ सिखाया गया जो इस ज़माने में शहजादों को सिखाया जाता था। बकौल प्रोफेसर सदीक कुतबाई
حسن پرستی تو بے سکھائی ہی آ جاتی ہے، اور پھر ایسے ماحول میں جہاں تسکین جسم و جان کے مواقع بھی بہم ہوں، طبیعت کی جولانیاں کیا کیا نہ رنگ لائی ہوں گی۔ بادشاہ کا دربار، رئیسوں کے دیوان خانے اور طوائفوں کے ٹھکانوں پر برپا ہونے والی محفلیں، اب بس یہی اب یہی بس دل و دماغ کی تربیت گاہیں رہ گئی تھی۔ ڈاک کو یہ فضا کیوں نہ راس آتی؟ وہ ذہین تھے، طبیعت میں اپج تھی، اس لیے شاعری ان کو راس آئی۔ مرزا ڈاک کی شاعری یہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ذوق ان کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے ذوق کے بجائے مومن کا تتبع کیا۔ جیسا کہ ان کے سمانہ نگار لکھتے ہیں، ذوق کا رنگ انہیں پسند نہ تھا، ان کے سامنے مومن موجود تھے جو جدت کی ترقی یافتہ شکل تھے، اس لیے ڈاک نے مومن کا تتبع کرنا شروع کیا۔ خیالات وہی رہے، صرف طرز ادا ذوق کی اختیار کر لی۔ اس طرح ایک نیا اسلوب ڈاک کا بننے لگا۔ اس طرح آپ نے جلد ہی شعر میں اپنا لوہا منوا لیا۔ اس وقت کے شعراء نے ان کے کلام کی تعریف کی ہے۔ مرزا فتوح کے انتقال کے بعد آپ قلعے سے نکلے، لیکن قلعے کا ماحول ان کے اندر رچ بس چکا تھا، اس ماحول سے کبھی بھی خود کو جدا نہ کر سکے۔ رامپور کے بعد حیدرآباد پہنچے، وہاں بھی عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزاری۔ بقول جمیل جالبی، ڈاک کی زندگی اور مزاج کو دیکھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ زوال پذیر مغلیہ تہذیب کے آخری دور کے تمام آثار ڈاک میں موجود ہیں، اس لیے تخلیقی سطح پر ان کی ہستی کو اس تہذیب کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہی کر رہے ہیں جو اس تہذیب نے انہیں دیا تھا۔ ڈاک کی شاعری کا پس منظر وہ ہے جس میں عشق ایک کھیل ہے اور طوائف محبوب ہے۔ ڈاک کی شاعری کے اس پس منظر کو سمجھتے ہوئے اب ہم ان کے نظریہ فن کی بات کریں گے کہ ڈاک کا نظریہ فن کیا ہے۔ مرزا ڈاک کے نظریہ فن کو سمجھنے کے لیے ان کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلے مضمون میں پس منظر ہم نے پیش کیا، پچھلے ٹاپک میں آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا گیا، یہاں صرف ان کے نظریہ فن کو مختصر الفاظ میں پیش کیا جائے گا۔ جمیل جالبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، ڈاک کی زندگی کو دیکھیے تو اس میں طوائف ان کی زندگی کا مرکز نظر آتی ہے۔ ایک بار خود ڈاک نے اپنے شاگرد سے یہ کہا تھا، جب تک میں حسینوں کو نہ دیکھ لوں مجھ سے شعر نہیں کہا جاتا۔ اس جملے سے ہم ڈاک کے مزاج کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج قلعے کے ماحول کی بدولت ہے، جہاں دن رات غلام اور کنیزیں ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتی تھی۔ ڈاک کے نظریہ فن پر لکھا گیا پروفیسر صدیقی کے مضمون کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے اشعار میں مضمون آفرینی ہو یا نہ ہو، زبان کا تیکھا پن ضرور پایا جاتا ہے۔ آپ دبستان دلی کے آخری نمائندہ شاعر ہیں، ان کے بعد آپ جیسا کمال کوئی پیدا نہیں کر سکا۔ جب ہم ان کے پس منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم انہیں لال قلعہ میں پاتے ہیں، جہاں ان کے استاد ابراہیم ذوق ہیں۔ استاد کی زبان کا فن آپ کی شاعری میں نمایاں نظر آتا ہے۔ قلعے کے ماحول نے آپ کو عاشق مزاج بنایا۔ اس عاشقانہ ماحول میں آپ غالب و مومن کی فکر کے برعکس نظر آتے ہیں۔ آپ نے ان شعراء کی فکر کے بجائے ان کے جمالیاتی احساس کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ جس ماحول میں رہے وہاں پر ہر طرف حسیناؤں کا ڈیرا تھا۔ آپ نے اس ماحول میں رہتے ہوئے فکر کی جگہ فن، موضوع کی جگہ حیت اور فلسفیانہ انداز فکر کی جگہ زبان دانی کو فروغ دیا، اور اس پر اپنی غزل کے ساتھ کامیاب بھی ہوئے۔ ان کے غزل کے عناصر ترکیبی درج ذیل ہیں: تخیل بانک پن کے ساتھ، جذبہ شدت کے ساتھ، زبان و بیان چٹکارے کے ساتھ، لب و لہجہ تیکھے پن کے ساتھ۔ ہمیں آپ کی غزل میں شوخی اور دندانہ پن دونوں ملتے ہیں، لیکن ان سب میں زبان کے استعمال کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ آپ زبان و بیان میں ندرت اور محاورے کے استعمال کو لازمی تصور کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ محاورے میں کسی قسم کا تصرف کیا جائے۔ کہتے ہیں، آپ کے سر کی قسم ڈاک کو پرواہ بھی نہیں، آپ کے سر کی قسم ڈاک کو پرواہ بھی نہیں، آپ کے ملنے کا ہوگا جسے ارماں ہوگا۔ یہ کیا کہا کہ میری بلا بھی نہ آئے گی، یہ کیا کہا کہ میری بلا بھی نہ آئے گی، کیا تم نہ آؤ گے تو قضا بھی نہ آئے گی۔ بعض جگہ محاورے کے استعمال میں شعراء کا مزاج بگڑا ہے، مگر یہ آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تھا، یہ کہیں کہیں ہوا ہے۔ ڈاک کے نزدیک دلی کی زبان مسند تھی، لیکن لکھنؤ کی زبان پر حرف نہیں پھیر دیتے۔
بلکہ اگر کوئی دلی کی زبان کے مطابق محاورے کا یا لفظ کا استعمال نہیں کرتا تو آپ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ ڈاک کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے زبان کو نیا انداز عطا کیا ہے اور اسے زیادہ شستہ بنایا ہے۔ آپ جمالیات کے شاعر ہیں اور اس دور میں وہ تصور عام تھے۔ پہلا سسیت تحریک کے تحت مقصدیت تھی اور دوسری طرف ظاہری حسن و جمال ہے۔ ڈاک وہ شاعر ہیں جو جمال پرستی کو آگے لے کر چلتے ہیں، اپنی تشبیہات، استعاروں، تمثیل، تراکیب اور محاوروں کے ذریعے اپنے جمالیاتی تصور کو پیش کرتے ہیں۔ ڈاک ایک بار اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ حسینوں کو دیکھتا ہوں تو شعر کہتا ہوں۔ آپ زبان کے جادوگر تھے۔ بقول فراق، اردو شاعری نے ڈاک کے برابر کا فکرہ باز آج تک پیدا کیا ہے اور نہ آئندہ پیدا کر سکے گی۔ ٹھہر گئے وہ وہاں سرد باغ تھے گویا، ٹھہر گئے وہ وہاں سرد باغ تھے گویا، اگر چلے تو نسیم بہار لے کر چلے۔ آپ کے یہاں عشق کے اظہار میں ایک نفسیاتی بصیرت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو۔ اپنی زبان دانی اور اس پہ سادگی کے حوالے سے ڈاک خود بھی اچھے سے واقف تھے۔ فرماتے ہیں نہیں ملتا کسی مضمون میں ہمارا مضمون، نہیں ملتا کسی مضمون میں ہمارا مضمون، طرز اپنی ہی جدا سب سے جدا رکھتے ہیں۔ ملے مجھ سے تو فرمایا تم ہی کو ڈاک کہتے ہیں، ملے مجھ سے تو فرمایا تم ہی کو ڈاک کہتے ہیں، تم ہی ہو ماہ کامل میں، تم ہی رہتے ہو لالے میں۔ شاعری میں سادہ بند کے ذیل میں چند اور اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ادھر آئینہ ہے ادھر دل ہے، ادھر آئینہ ہے ادھر دل ہے، جس کو چاہا اٹھا کے دیکھ لیا۔ شکل یوسف کی جو تعریف سنی، شکل یوسف کی جو تعریف سنی، فرمایا منصفی شرط ہے کبھی ادھر ایسی تو نہ تھی۔ آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور آپ اب ان کے کلام کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ اصلاحیں بھی آپ کے نظریہ فن کا اظہار ہیں۔ ایک جگہ پر عزیز یا ینگ ان کے شاگرد ہیں، وہ آپ کو شعر کہتے ہیں کیا جانے آپ تیگ کی لذت جناب خضر، نازاں ہیں وہ تو اپنے ہی آب حیات پر۔ ڈاک نے اصلاح کیا کی، کیا جانے آپ تیگ کی لذت جناب خضر، مرتے ہیں وہ تو چشمہ آب حیات پر۔ آپ شعر میں الفاظ، اس کی ترکیب اور روزمرہ کے اصول کے پابند ہیں۔ اصلاح کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے زبان کے استعمال اور اسے وسیع کرنے میں جو خدمات انجام دی، اسی سے آپ کا مرتبہ اس زمانے کے دیگر شعراء سے بلند ہو جاتا ہے۔ آج تک اردو زبان پر جتنا اثر ڈاک کا ہے، اتنا اثر کسی دوسرے شاعر کا نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہم نے ان نظریہ فن کو دیکھا۔ اب ہم ڈاک کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاک کی شاعرانہ خصوصیات کیا تھیں؟ ڈاک کی شاعری کی سب سے پہلی خصوصیت عشق ہے۔ ڈاک کا محبوب کوئی گھر کی عورت نہیں بلکہ بازاری عورت ہے۔ ان کے ساتھ عشق فرماتے ہوئے ڈاک جن کیفیات سے گزرتے ہیں، ان کیفیات کو بڑی سچائی کے ساتھ اپنی غزل میں بیان فرما دیتے ہیں۔ عشق ان کی زندگی اور شاعری کا محور مرکز ہے۔ بقول پروفیسر صدیقی، ڈاک کی شاعری صرف ایک محور پر گردش کرتی ہے اور وہ ہے عشق۔ ڈاک کے عشق پر تبصرہ کرتے ہوئے جمیل جالبی لکھتے ہیں ان کی غزلوں سے معشوق کے جو خدوخال ابھرتے ہیں وہ اردو غزل کے روایتی معشوق سے کچھ معنوں میں ملتا جلتا ہے، مگر ساتھ ہی مختلف بھی ہے۔ ان کا عشق سراسر جنسی اور جسمانی ہے۔ ڈاک اپنے محبوب کو رقیب کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ڈاک کے یہاں عشق حاوی رہتا ہے۔ ڈاک ایسے عاشق ہیں جو اپنے منہ پر مصنوعی نقاب نہیں اوڑھتے بلکہ صداقت اور خلوص کے ساتھ اپنے عشق کو نبھاتے ہیں اور اسی خلوص کے ساتھ اپنے جذبات کو غزل میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ نور اللہ محمد نوری رقم تراز ہیں کہ حسن و عشق کے وہ کون سے منظر ہیں جو ڈاک کے کلام میں نہیں پائے جاتے۔ وہ معشوق کی خاص ناز و اداؤں کے ساتھ اس کی خوبیاں بھی ظاہر کرتے ہیں جو ساری دنیا میں مشترک ہیں۔ ڈاک عشق کے معاملات کو معاملہ بندی کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ کئی مضامین اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ مثال، یاد ہے کہنا وہ کسی وقت کا
یاد ہے کہنا وہ کسی وقت کا، ہوش میں آؤ تمہیں کیا ہو گیا۔ بقول سید محمد فاروق بعض اشعار صوفیانہ طرز تکلم کی جھلک پائی جاتی ہے۔ دل میں عاشق کے تصور سے کھٹک ہوتی ہے، ان حسینوں کی غضب نوک پلک ہوتی ہے۔ داغ کے عشق کے تصور کے حوالے سے ڈاکٹر محمد علی زیدی لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے عشق کو نہ مجاز کی سرحدوں سے آگے بڑھایا، نہ تصوف کا رنگ دیا، اور نہ کوئی اعلیٰ اور مثالی عشق پیش کیا۔ ان کا تو اصول یہ تھا، کیا ملے گا کوئی حسینہ کہیں، جی بہل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ داغ معشوق کو کھری کھری سنا دیتے ہیں لیکن پتھر نہیں مارتے۔ ان کے کلام میں کنارہ کشی کے ساتھ سپردگی کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے عشق پر تصنع اور تکلف کے پردے نہیں ڈالے اور نہ پاسائی کی قسمیں کھائی ہیں۔ انہوں نے عشق کی طے میں جو جنسی لگاؤ ہوتا ہے صاف صاف اور بے باک زبان میں بیان کر دیا ہے۔ داغ کا عشق صحت مند عشق ہے۔ ان کے عشق میں جنسی بھوک اور فاقہ زدگی نہیں ہے، بلکہ جنسی آسودگی اور صحت مند عشق ہے۔ ان کی نفسیات عشق منقص یا غیر متوازن نہیں ہے، ان کا عشق ماحول کے مطابق بھی ہے۔ داغ کی غزل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ رقیب سے جلن محسوس نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ان کا رقیب بہت جاندار ہے، ایسا اس لیے ہے کہ داغ کا محبوب بازار میں رہتا ہے جہاں سودے رہتے تھے، اس لیے معشوق کا بدل جانا کسی افسوس کا باعث نہیں بنتا۔ انہوں نے رقیب کو جس طرح بیان کیا چند اشعار درج ذیل ہیں۔ وہ اس ادا سے وہاں جا کے شرمسار آیا، رقیب پر مجھے بے اختیار پیار آیا، بلائے عشق تو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو، میرا رقیب بھی رویا گلے لگا کے مجھے۔ غیر کو بھی ملا لیے ہم نے، غیر کو بھی ملا لیے ہم نے، وہ بنائیں گے رازدار کسے۔ داغ کے عشقی اشعار میں اصل و واقعیت کی گاڑی چاشنی ہے، یہ ان کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے، اس سے زیادہ تر موقعۃ الاعلیٰ ہیں۔ بہت سی آرزویں جو دلوں میں پروان چڑھتی ہیں لیکن ان کے اظہار کی جرات نہیں ہوتی، داغ کے کلام میں ظاہر ہو کر دلوں کی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ بقول اقبال، تھی زبان داغ پر وہ آرزو جو دل میں ہے، تھی زبان داغ پر وہ آرزو جو دل میں ہے، یعنی یہ لیلا وہاں پہ پردہ یا محمل میں ہے۔ آخر میں جمیل جالبی کی صاحب کی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ داغ کی غزل انطاعت کی ترجمان ہے اور اس میں زور اور جان اس لیے ہے کہ وہ اس ترجمانی میں پورے طور پر مخلص اور سچے ہیں۔ جن سے تعلق ایک دائمی چیز ہے، یہ زندگی کو آگے بڑھانے کے عمل کی وجہ سے ہر انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ اس کا جو رنگ داغ کی غزل میں ملتا ہے وہ اس لیے دائمی ہے۔ داغ کا اظہار عشق ہر قسم کی بندشوں سے پاک ہے۔ یہ میر، خواجہ میر درد اور مومن کسی عشقیہ شاعری نہیں ہے، یہ غالب کسی عشقیہ شاعری بھی نہیں ہے، اس کا رنگ ان سب سے الگ ہے، یہ عشق عیاشیانہ پہلو کی سچی کہانی ہے۔ داغ کی غزل کی دوسری خصوصیت معاملہ بندی ہے۔ داغ معاملہ بندی کے شاعر ہیں کیونکہ معاملہ بندی مجاز عشق کا لازمی جزو ہے۔ عشق مجازی کی ساری لذت اسی معاملہ بندی میں چھپی ہوئی ہے۔ فراق گورکھپوری نے معاملہ بندی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ دونوں قسم کی نفسیاتی عشقیہ شاعری یعنی داخلی اور خارجی غزل میں کردار نگاری کی داغ بیل ڈالتی ہے، خاص کر شوق اور چنچل مزاج کے شعراء مثلاً انشا اور جدت نے اس میدان میں بہت کھیل کھیلے۔ لیکن معاملہ بندی والی شاعری کے لیے لازمی نہیں کہ وہ سوکیانہ ہو یا سطحی ہو۔ احتیاط اور بچاؤ سے کام لیا جائے تو معاملہ بندی والی شاعری میں بھی پاکیزگی کا امکان ہے۔ شرط یہ ہے کہ خارجیت کو نکھارا بھی جائے اور اسے کچھ دبایا بھی جائے، اس میں داخلیت کا امتزاج بھی ہو اور لب و لہجہ، وضاحت و کنارہ شوخی اور سنجیدگی کا میل ہو۔ ہم معاملہ بندی والی شاعری کو لکھنؤ میں پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں۔ انشا اور جدت معاملہ بندی کے شاعر ہیں، خاص طور پر جدت نے معاملہ بندی کو بہت آگے بڑھایا۔ جدت کے یہاں ابتذال نہیں پایا جاتا، وہاں انداز فحش ہو جاتا ہے، لیکن جدت اور داغ کی معاملہ بندی میں واضح فرق ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد علی زیدی، داغ کی معاملہ بندی ایک چمک دمک ہے، یہ خالی کھلی لفاظی نہیں ہے بلکہ اس میں ایک خوش آئن سنت گری ہے جو مذاق سلیم پر گرا نہیں گزرتی۔ داغ کی معاملہ بندی میں جو حسناکی اور عیاشی اور کھیل کھیلنے کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اصلیت بھی ہے۔ یہ تجربات و مشاہدات ان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اظہار میں داغ نے ایک کیفیت پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے معاملہ درون پردہ کہیں کھول کر بیان نہیں کیا ہے بلکہ جو کچھ کہا ہے اسے اشاروں کنایوں کے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ داغ کی معاملہ بندی آزاد جنسی رجحان کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ان کا مقصد
سستی لذت پرستی نہیں ہے، بلکہ وہ واردات کے بیان اور جذبے میں وہ جمالیاتی رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے جو پڑھنے والے میں شگفتگی پیدا کرے۔ معاملہ بندی اور واردات و کیفیات، حسن و عشق کا بیان داغ نے جس فنکارانہ طریقے سے کیا ہے وہ داغ کا کمال ہی نہیں بلکہ ان کا منفرد رنگ ہے، اور یہ رنگ عوام و خواص میں اتنا مقبول ہوا کہ ان کے حلیفوں نے بھی پسند کیا اور اس کی تقلید کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ داغ اپنے دور کے ترجمان اور رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ معاملہ بندی کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ آتا ہے مجھ کو یاد سوال وصال پر، کہنا کسی کا ہائے وہ منہ پھیر کر نہیں گزرا۔ شب وصل ایسی کھلی چاندنی، وہ گھبرا کے بولے سحر ہو گئی۔ طور بے طور ہوئے جاتے ہیں، وہ تو کچھ اور ہوئے جاتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کی رائے پیش کی جاتی ہے۔ داغ کی یہ معاملہ بندی جدت، رنگین اور جان صاحب کی معاملہ بندی سے مختلف ہے۔ ان شعراء کی عیاشی ذہنی عیاشی ہے اور ان کی شاعری میں اس نفسیاتی رجحان کی کمازی آتی ہے جسے آج کل کی زبان میں پرویژن کہتے ہیں۔ داغ کی شاعری میں جنسی آسودگی ملتی ہے، ایک صحت مند جذبہ داغ کی شاعری میں کارفرما نظر آتا ہے۔ ابھی کا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ داغ کی شاعرانہ خصوصیات کو اگلے لیکچر میں یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا۔